दोपहर का वक्त था। सूरज पूरे जोबन पर था और हवेली के पिछले सहन में गर्मी के बायस सन्नाटा छाया हुआ था। मासी सफिया अपने कमरे के बाहर रखी छोटी सी चारपाई पे बैठी कपड़े इस्त्री कर रही थी। उनके चेहरे पर थकन के आसार नुमाया थे, मगर वो लगातार काम में जुटी हुई थी। ईशाल बेटा, जरा देखना वो इस्त्री वाली तार ठीक है या नहीं। बार बार बटन दबाने से भी गर्म नहीं हो रही। मासी सफिया ने पसीना पोंछते हुए आवाज दी। इशाल, जो कमरे के अंदर एक कोने में फर्श पे बैठी थी, फौरन उठी और बाहर आ गई। उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ था। उसे यहाँ आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, मगर वो अभी भी इस माहौल से मानूस नहीं हो पा रही थी। खाला, ये बटन में मसला है, आप रहने दी, मैं कर लेती हूँ। आप अंदर जाके थोड़ा आराम कर ले, सुबह से लगी हुई हैं। ईशान ने नरमी से इस्त्री का प्लग दुरुस्त किया और अपनी जगह बैठ गई। उसके हाथ, जिन्हें नर्म और नाजुक रहना चाहिए था, अब घर के कामों की सख्ती झेल रहे थे। माँ से सफिया ने एक गहरी सांस ली और अपने कांधे को सहलाया। आराम कैसे जिंदगी में बेटा, ये घर वालों के काम कभी ख़त्म नहीं होते, और फिर ऊपर से ये छोटे साहब की मसरूफियात। आज दोपहर को ही घर पे मेहमान आ रहे हैं, सारे इंतज़ाम हमें ही देखने हैं। ईशान ने सर झुका लिया और कपड़े इस्त्री करने लगी। उसने खामोशी इख्तियार की, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ निकले जो मासी सफ़िया की परेशानी में इजाफा करे। वो यहाँ एक बोझ बन के नहीं रहना चाहती थी। खाला, आप फिक्र ना करें, सब हो जाएगा, बस आप बताएं क्या क्या करना है। ईशान ने बात का रुख मोड़ा। बस तुम ज़रा सहन में रखे हुए गमलों को देख लेना, मारी बाबा आज नहीं आए। और हाँ, जो अयान शाह के कमरे की बेडशीट्स हैं, वो ज़रा साफ़ सुथरी करके अलमारी में रख देना। मासी सफ़िया ने उसे हिदायत दी और फिर चाय का सामान निकालने के लिए किचन की तरफ चली गई। ईशान ने एक लंबी सांस ली। हवेली का वो हिस्सा जहाँ वो रहती थी, बाकी घर से काफ़ी दूर और अलग थलग था। ये एक पुरसकून लेकिन दबाव वाला माहौल था। वो अपने आप को बहुत ही एहतियात से रखती थी और जानती थी कि उसे यहाँ किसी की नज़रों में नहीं आना है। अपनी शनाख्त, अपना माजी, सब कुछ उसने अपने दिल में दफन कर रखा था। कुछ ही देर गुजरी थी कि हवेली के मरकजी गेट पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ गूंजी। ईशान ने चौंक कर गेट की सिम देखा। अयान शाह वापस आ गए थे। वो जानती थी कि इस हवेली में अब सब कुछ बदल जाएगा। अयान शाह के आने का मतलब था हवेली में एक अजीब सी खामोशी और सख्ती का राज। अयान शाह, जो अपनी सख्त मिजाजी के लिए मशहूर था, गाड़ी से उतरा। उसने अपनी गाड़ी की चाबी ड्राइवर को दी और तेज़ी से कदम उठाता हुआ लॉन की तरफ बढ़ गया। वो बहुत ही संजीदा लग रहा था। उसने सफ़ेद कमीज़ की आस्तीनें ऊपर कर रखी थी और उसका अंदाज किसी गुस्से या सोच में डूबे हुए शख्स का था। लॉन से गुजरते हुए अयान शाह की नज़र अचानक पिछले सहन की तरफ गई, वहाँ जहाँ मासी सफ़िया का क्वार्टर था। उसे एक साया नजर आया। वो इशाल थी, जो सहन के कोने में खड़ी कुछ कर रही थी। अयान शाह एक लम्हे के लिए रुका। वो उसे देख नहीं पा रहा था, सिर्फ उसका साया था। वो यहाँ तो बहुत ही अरसे से रहा था, लेकिन उसने कभी मासी सफ़िया की तरफ कोई काम करते हुए नहीं देखा था। वो आमतौर पर मासी खुद ही सब कर देती थी। ये नई लड़की कौन थी? अयान शाह ने एक सर्द नज़र उस पर डाली और फिर बगैर कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि घर में कौन काम कर रहा है। कमरे में दाखिल होकर अयान ने अपनी कोट बेड पर फेंका। वो बेड पे बैठा ही था कि उसे कॉल आ गई, जिस पर वो कमरे से निकला और लाइब्रेरी की तरफ बढ़ा। वह भी कमरे से बाहर ही निकला था कि उसे कॉरिडोर में वही लड़की नजर आई, इशाल, जो किचन से वापस आ रही थी, अपने हाथों में कुछ सामान उठाए हुए थी। वो अयान को देखकर एकदम रुक गई। उसका दिल जोर से धड़का। वो नहीं चाहती थी कि उसका इस शख्स से सामना हो। वो तेजी से नजर झुकाकर एक तरफ होके खड़ी होगी। अयान शाह रुका। उसने उस लड़की को गौर से देखा। वो खामोश थी, सर झुकाए हुए, एक आम सा लिबास पहने, मगर उसके वजूद में एक अजीब सी कशिश थी। तुम कौन हो? अयान की आवाज़ में एक ठहराव था, जो सवाल से ज़्यादा हुक्म मालूम होता था। ईशान ने सर नहीं उठाया। वो बस हल्का सा झुकी। जी, मासी सफ़िया की भांजी। उसका लहजा बहुत ही धीमा था, जैसे वो बोलने से गुरेज कर रही हो। अयान ने अपनी भवें सुकेड़ी। उसे मासी सफ़िया के घर वालों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ये लड़की उसे आम मुलाजमा नहीं लग रही थी। उसके बोलने का अंदाज, उसकी खामोशी, सब कुछ उसे मशकूक लगा। यहाँ कॉरिडोर में क्या कर रही हो? मुलाजमों का रास्ता पीछे से है, अयान ने सर्द लहजे में कहा। वो उसे नीचे दिखाने चाहता था, शायद इसलिए कि उसे लगा था कि ये लड़की उसकी मौजूदगी से ज़रा भी मरूब नहीं हुई। ईशान ने गहरी सांस ली।
اس کے اندر غصے کی ایک لہر اٹھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے خاموش رہنا ہے۔ معاف کیجیے گا، میں کام سے جا رہی تھی، اب دوبارہ نہیں آؤں گی۔ اس نے ایک بار پھر نظریں جھکائی اور بغیر کسی جواب کا انتظار کیے تیزی سے دوسرے راستے کی طرف مڑ گئی۔ ایان شاہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ حیران تھا کہ ایک معمولی ملازمہ کی بھانجی کی ہمت اتنی کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اسے جواب دے کر چلی جائے۔ آج تک کسی نے اس سے ایسی بات نہیں کی تھی۔ اسے غصہ آیا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا تجسس بھی۔ بدتمیز، اس نے بڑبڑایا اور لائبریری کی طرف چلا گیا۔ وہ لڑکی جو ابھی کچھ دیر پہلے کوریڈور سے گزری تھی، ماسی صفیہ کے کمرے میں پہنچ کر بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کا دل سینے سے باہر نکل رہا تھا۔ خالہ، وہ لڑکھڑائی۔ وہ شخص ایان شاہ، وہ سامنے آ گیا تھا۔ ماسی صفیہ جو اندر ہی تھی فوراً باہر نکلی۔ کیا؟ کہاں؟ کیا اس نے اسے کہا؟ ایشان نے پانی کا گلاس لیا اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ کچھ نہیں، بس پوچھا کہ میں کون ہوں اور راستہ کیوں استعمال کر رہی ہوں۔ میں نے بس جواب دیا اور آ گئی۔ مگر خالہ، وہ بہت ہی عجیب نظر سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ آپ سے میرے بارے میں نہ پوچھے۔ وہ جانتی تھی کہ ایان شاہ بہت ہی باریک بین ہے۔ اگر اس نے شک کر لیا تو ان دونوں کے لیے یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تم فکر نہ کرو، وہ بس ایک غلط فہمی تھی۔ میں کل بیگم صاحبہ سے کہہ دوں گی کہ تم صرف کچن اور صحن تک رہو گی۔ وہ تم سے کوئی اور بات نہیں کرے گا۔ مگر اشال کو سکون نہیں تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ شام کے سائے گہری ہو رہی تھی۔ کیا یہ گھر واقعی ہی اس کے لیے محفوظ تھا؟ شام کا وقت تھا۔ حویلی کے صحن میں لگے بڑے بوڑھے نیم کے درخت کی چھاؤں لمبی ہو کر دیواروں کو چھو رہی تھی۔ کوریڈورز کے اس حصے میں چولہے کی ہلکی سی آنچ پر چائے کی دیگچی دھری تھی، جس سے اٹھنے والی بھاپ اور ادرک کی مہک ہوا میں گھل رہی تھی۔ ایشال ماسی صفیہ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق چائے چھان رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تھوڑے تھوڑے لرز رہے تھے، نہ تو کام کے بوجھ سے بلکہ اس اندرونی بے چینی سے جو اسے پل پل کھائے جا رہی تھی۔ بیٹا، یہ ٹرے لے جا کر ڈرائنگ روم میں رکھ دو، بیگم صاحبہ کی سہیلیوں کے لیے، اور خیال رکھنا ایان شاہ صاحب بھی وہیں موجود ہوں گے۔ ماسی صفیہ نے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا۔ ان کی ہدایت کچھ بوجھل سی لگ رہی تھی۔ آج میری کمر میں جانے کیوں درد ہے، ورنہ یہ کام تو میرا ہی تھا۔ ایشان نے ایک نظر ٹرے پہ ڈالی۔ چاندی کی رکابیوں میں رکھے بسکٹ، نمکین اور چائے کے کپ سجے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ کتنا اجنبی تھا اس کے لیے۔ کہاں وہ اپنے گھر کے وسیع و عریض ڈائننگ ہال میں بیٹھ کر ناشتہ کیا کرتی تھی، اور کہاں وہ آج ایک ملازمہ کا روپ دھارے لوگوں کی خدمت کرنے جا رہی تھی۔ خالہ، میں لے جاتی ہوں، آپ آرام کریں، ایشان نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس نے سر پہ دوپٹہ ٹھیک کیا، ایک گہری سانس لی اور چل پڑی۔ حویلی کے اندر کا ماحول بالکل ہی مختلف تھا۔ یہاں خاموشی تھی، مگر ایک ایسی خاموشی جو بھاری محسوس ہوتی تھی۔ راہداریوں میں لگی پینٹنگز، مہنگے فانوس اور دیواروں سے ٹکراتی آوازیں اسے احساس دلا رہی تھی کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ وہ ابھی ڈرائنگ روم کے دروازے کے قریب ہی پہنچی تھی کہ اندر سے آتی کہکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ دروازہ نیم وا تھا۔ ایشان نے ٹرے کو مضبوطی سے تھاما اور اندر قدم رکھا۔ کمرے میں بیگم شہوار اپنی دو سہیلیوں کے ساتھ صوفے پر برجمان تھی، جبکہ ایان چائے کونے میں رکھی آرام دہ کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے سفید شرٹ پہن رکھی تھی جس کی آستینیں کوہنیوں تک مڑی ہوئی تھی۔ ایشان نے نظریں نیچی رکھی اور ٹرے میز پر رکھنے کے لیے آگے بڑھی۔ یہاں رکھ دو، ایان شاہ کی آواز آئی۔ وہ لیپ ٹاپ سے نظر ہٹائے بغیر بولا تھا۔ اس کا لہجہ حکم والا تھا، جیسے وہ کسی سے نہیں بلکہ اپنی ملکیت سے بات کر رہا ہو۔ ایشان نے ٹرے میز پہ رکھی۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تیزی سے واپس پلٹنے لگی کہ اچانک اسے ایان کی آواز نے روک دیا۔ رکو! ایشان کے قدم جم گئے۔ اس نے اپنی جگہ پر ٹھہر کر گردن کو ہلکا سے جھکایا۔ جی؟ ایان نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی نظر ایشان کے چہرے پر جما دی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، پرکھ رہا تھا، جیسے وہ اس کے چہرے پر لگی اس نقاب کو نوچنا چاہتا ہو جو وہ اپنی خاموشی کے پیچھے چھپا کے رکھتی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ایان نے پوچھا۔ یہ سوال سادہ تھا، مگر اس کے پیچھے ایک عجیب سی للکار تھی۔ ایشان کو لگا جیسے فرش اس کے پیروں تلے سے کھسک رہا ہے۔ وہ اپنا نام تو نہیں بتا سکتی تھی۔ اس نے اپنی شناخت بدل دی تھی۔ ایشان نہیں، اب وہ صرف ایک عام سی لڑکی تھی۔ میرا نام ایشل ہے صاحب۔ اس نے بامشکل اپنے لب ہلائے۔ ایشل۔ ایان نے اس کے نام کو اپنے منہ سے دہرایا۔ تمہارا حق کہاں سے ہے؟ ماسی صفیہ تو کافی عرصے سے یہاں ہے، لیکن تمہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کمرے میں موجود بیگم شہوار اور ان کی سہیلیاں اب خاموش ہو چکی تھی اور دلچسپی سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ بیگم شہوار کی آنکھوں میں ناگواری تھی کہ ایک ملازمہ کا بچہ ان کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کھڑا ہے۔
میں دور کے گاؤں سے آئی ہوں، ایشان نے مختصر جواب دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ گفتگو یہیں ختم ہو جائے۔ ایان مسکرایا، مگر یہ مسکراہٹ کسی ہمدردی کی نہیں بلکہ تنزیہ تھی۔ گاؤں سے آئی ہو، مگر تمہارے لہجے میں وہ گاؤں والی سادگی نہیں ہے۔ ایشان نے اپنی مٹھی بند کی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی پرورش کو نہیں چھپا پا رہی۔ صاحب، انسان حالات کے ساتھ خود کو بدل لیتے ہیں۔ اب میں یہاں ہوں تو کام سیکھ لیا ہے۔ واقعی؟ ایان کھڑا ہوا۔ وہ اس کے بالکل قریب رک گیا۔ اس کا قد لمبا تھا اور اس کی موجودگی شال کو گھٹن زدہ کر رہی تھی۔ تو کام سیکھنے کے لیے یہاں آئی ہو یا کچھ اور چھپانے کے لیے؟ اس جملے نے شال کے وجود کو جھنجھوڑ دیا۔ کیا اسے شک ہو دیا تھا؟ کیا وہ جان گیا تھا کہ وہ کون ہے؟ میں یہاں صرف کام کرنے آئی ہوں صاحب۔ اگر آپ کو میری موجودگی سے مسئلہ ہے تو میں ماسی سے کہہ دوں گی کہ میں یہاں نہ آیا کروں۔ ایشان نے جرأت کر کے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایان اس کی آنکھوں میں موجود چمک اور خودداری دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اسے ایسی جرأت کی توقع نہیں تھی۔ عام طور پر لوگ اس کے سامنے نظر جھکا کے کھڑے ہوتے تھے، مگر یہ لڑکی اسے چیلنج کر رہی تھی۔ مسئلہ؟ ایان نے کہکا لگایا۔ مسئلہ مجھے ان لوگوں سے ہوتا ہے جو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ تم بس اپنا کام کرو اور حد میں رہو۔ جی بہت بہتر۔ ایشان نے گردن جھکائی اور بغیر کوئی لفظ کہے وہاں سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی بیگم شہوار نے برہمی سے ایان کو دیکھا۔ ایان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم ایک ملازمہ کی بھانجی سے اس طرح کیوں بحث کر رہی ہو؟ تمہاری اپنی ایک حیثیت ہے۔ تمہیں اس طرح کے لوگوں سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس واپس سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، مگر اس کی نظریں اب بھی دروازے پر ٹکی تھی جہاں سے وہ لڑکی ابھی گزری تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی الجھن تھی۔ یہ لڑکی اس گھر میں کام کرتی تھی، اس کی نظروں کے سامنے تھی، مگر وہ اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ الجھن ہی تو تھی جو اسے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ ادھر باہر شال جب کوارٹر میں پہنچی تو وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ اپنے والد کی یاد میں کتنا روئی تھی، لیکن آج اسے احساس ہوا کہ اصل اذیت تو یہ شناخت چھپا کر جینا ہے۔ بیٹا، کیا ہوا؟ تم اتنی جلدی واپس آ گئی؟ ماں سے صفیہ اندر آئی تو اسے اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گئی۔ کچھ نہیں خالہ، ایشان نے جلدی سے آنسو پونچھے۔ پر ان کا رویہ، وہ بہت ہی عجیب انسان ہے۔ وہ بس مجھ سے سوال کر رہے تھے۔ ماں سے صفیہ نے گہری سانس لی اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا، یہی تو زندگی ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے سوالوں کے جواب دینا ہی مقدر ہے۔ تم بس اپنی خاموشی کو اپنا ہتھیار بنا لو۔ وہ جتنی بدتمیزی کرے تم بس سر جھکا لو۔ یہی اس حویلی میں زندہ رہنے کا واحد طریقہ ہے۔ ایشان نے سر ہلایا، مگر اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایک سردار کی بیٹی تھی جس نے کبھی سر جھکانا نہیں سیکھا تھا۔ آج ایان شاہ کے سامنے اس نے جو سر اٹھایا تھا وہ اس کی انا کی شکست نہیں بلکہ اس کی بقا کی جنگ تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی، حویلی کے چراغ مدھم پڑ رہے تھے۔ ایشال کھڑکی کے پاس بیٹھی آسمان دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے گاؤں کی وہ حویلی یاد آ رہی تھی جہاں وہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کے چاند دیکھا کرتی تھی۔ آج وہ کہاں تھی؟ ایک ایسی جگہ جہاں اس کے اپنے ہی دشمن بن گئے تھے، اور ایک ایسا شخص اس کے سامنے کھڑا تھا جو اس کی دنیا کو مزید مشکل بنا رہا تھا۔ اگلے چند دن ایشال نے ایان شاہ سے دور رہنے کی پوری کوشش کی۔ وہ صرف تبھی گھر کے اندر جاتی جب اسے یقین ہوتا کہ ایان اپنے کمرے میں ہے یا باہر گیا ہوا ہے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن دوپہر کو جب ماسی صفیہ بازار گئی ہوئی تھی، گھر میں ہنگامہ برپا۔ ایان شاہ کو کچھ ضروری کاغذات چاہیے تھے جو اس کے اسٹڈی روم میں رکھے تھے۔ اس نے ملازمین کو آوازیں دی، مگر کوئی موجود نہ تھا۔ وہ غصے میں خود کچن کی طرف آیا تاکہ کسی کو بھیج سکے۔ وہاں کچن کے کاؤنٹر پر ایشال کھڑی تھی، وہ کچھ کاٹ رہی تھی۔ اس نے ایان کے قدموں کی آہٹ سنی تو اس کا دل اچھل کر گلے کو آ گیا۔ اس نے تیزی سے مڑنے کی کوشش کی کہ اس کا پاؤں پھسل گیا اور اس کے ہاتھ میں موجود چھری کچن کے فرش پہ گر گئی۔ ایان کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا، اس کی نظریں فرش پہ پڑی چھری اور پھر ایشال کے خوفزدہ چہرے پر تھی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ ایان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور فرش پہ سے چھری اٹھائی۔ ایشال نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس وہاں سے کھڑی رہی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، ماسی کہاں ہے؟ وہ بازار گئی ہیں، ایشال نے دبی آواز میں کہا۔ ایان اس کے اتنے قریب تھا کہ ایشال کو اس کے پرفیوم کی مہک محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے میری اسٹڈی روم میں فائلیں لا کر دینی ہیں، چلو۔ لیکن صاحب، میں یہاں کے کاموں میں مصروف ہوں۔ تمہارا کام اس گھر کے ہر کام کو حکم ماننا ہے، چلو میرے ساتھ۔ ایان نے اسے کوئی موقع نہیں دیا، وہ پلٹا اور اس سے باہر چل پڑا۔
اشال کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور اس کے پیچھے چل دی۔ اسٹڈی روم، جو کہ گھر کا سب سے پرسکون اور بھاری کمرہ تھا، کتابوں کی الماریاں، بڑی سی میز اور کھڑکی سے آتا سورج کا مدھم سا نور۔ وہاں ٹیبل پہ فائلیں رکھی ہیں، لے کر باہر آؤ، ایان نے کہا اور خود ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اشال ٹیبل کی طرف بڑھی۔ وہ فائل اٹھانے ہی والی تھی کہ اس کی نظر ایک تصویر پہ پڑی جو میز پہ رکھی تھی۔ وہ تصویر اس کے والد کے ایک پرانے دوست کی تھی جن سے ان کا کاروبار کا تعلق تھا۔ اس کے ہاتھ ٹھٹک گئی۔ ایان کی نظر اس کے ہاتھ پر تھی جو تصویر کے چھونے سے پہلے رک گیا تھا۔ تم ان تصویر کو پہچانتی ہو؟ ایان نے اچانک پوچھا۔ اشال کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سنبھلتے ہوئے کہا، نہیں صاحب، میں تو بس فائل دیکھ رہی تھی۔ ایان کھڑا ہوا اور اس کے قریب آ گیا کہ اسے اس کی سانسوں کی حد محسوس ہونے لگی۔ جھوٹ بول رہی ہو، تمہاری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی تھی جب تم نے یہ تصویر دیکھی۔ کون ہو تم؟ کیا واقعی تم صرف ماسی کی بھانجی ہو؟ اشال نے اپنی حکمت متوجہ کی۔ اس نے سیدھا ایان کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو جو لگتا ہے وہ سچ ہے، یہ ضروری تو نہیں۔ اور میں نے کہا نا، میں بس ایک ملازمہ ہوں۔ کیا آپ کو شک کرنے کا اتنا شوق ہے کہ آپ ایک غریب لڑکی کے ماضی کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ ایان کو اس کا یہ انداز، یہ بے باکی بہت ہی بھاری لگی۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا۔ اس کا ہاتھ اشال کے کندھے کے قریب پہنچا مگر وہ رک گیا۔ میں شوق نہیں رکھتا، میں حقائق جانتا ہوں، اور تم جو بھی ہو، مجھے یہ بات بہت جلد پتہ چل جائے گی۔ ایان کی آنکھوں میں ایک ایسی آگ تھی جس سے عیال ڈر گئی تھی۔ یہ وہ آگ تھی جو اسے جلا سکتی تھی۔ وہ تیزی سے فائل اٹھا کر وہاں سے مڑ گئی مگر ایان نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ فائل یہیں چھوڑ دو۔ اس نے فائل لی اور میز پر پٹک دی۔ آئندہ میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کسی اور سے منگوا لوں گا۔ اشال وہاں سے بھاگی۔ وہ باہر نکل کر لان میں آئی اور ایک درخت کی اوٹ میں جا کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ کیسی زندگی تھی؟ وہ جہاں جاتی تھی کوئی نہ کوئی اسے گھیر لیتا تھا۔ ایان شاہ اسے اپنی جال میں پھنسانا چاہتا تھا مگر وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ کسی آگ سے کھیل رہا ہے۔ اس دن کے بعد سے ایان کا رویہ اور سخت ہو گیا۔ وہ جان بوجھ کر اشال کو ٹوکتا، کبھی کام کی وجہ سے تو کبھی بلا وجہ۔ ماں سے صفیہ پریشان تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ کچھ تو ہے جو اشال ان سے چھپا رہی ہے مگر وہ پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اشال بیٹا، کیا بات ہے؟ تم آج کل بہت ہی گمسم رہتی ہو۔ کیا ایان صاحب نے پھر کچھ کہا؟ ماں سے صفیہ نے ایک رات کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ اشال نے خاموشی سے روٹی کا نوالا توڑا۔ نہیں خالہ، کچھ نہیں ہے، بس وہ بہت ہی عجیب ہے، وہ ضدی ہے بیٹا، مگر دل کی بری نہیں ہے، بس ان کی انا بہت بڑی ہے، تم انہیں نظر انداز کرنا سیکھو۔ اشال نے تلخی سے مسکرایا۔ نظر انداز کرنا؟ وہ کیسے نظر انداز کر سکتی تھی جب وہ شخص ہر وقت اس کے ارد گرد موجود رہتا تھا؟ اس حویلی میں اب کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اسے ایان شاہ کا سایہ محسوس نہ ہوتا ہو۔ رات کا وقت تھا۔ اشال چھت پر گئی تھی تاکہ کچھ دیر سکون سے سانس لے سکے۔ حویلی کے اوپر سے شہر کا منظر کتنا خوبصورت لگتا تھا مگر آج اسے یہ شہر ایک قید خانے کی طرح لگ رہا تھا۔ اچانک اس نے نیچے لان میں ایک سگریٹ کی روشنی دیکھی۔ ایان وہاں کھڑا تھا۔ وہ اکیلا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسی تنہائی تھی جو اشال کو اپنی سی لگی۔ کیا وہ بھی اس حویلی میں قید تھا؟ کیا اس کا رعب اور اس کی انا اس کے اندر کی تنہائی کو چھپانے کا ایک طریقہ تھا؟ اشال کو پہلی بار اس کے لیے نفرت کے سوا کچھ اور محسوس ہوا۔ شاید یہ ہمدردی تھی، ایک ایسی ہمدردی جو کسی ایسے شخص کے لیے تھی جو اپنی ہی بنائی ہوئی انا کی دیوار میں قید تھی۔ وہ وہاں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ ایان نے اچانک اپنا سر موڑا جیسے اسے محسوس ہوا ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی نظریں سیدھی چھت کی طرف گئی۔ اشال نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر وہ رک گیا۔ ایان نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں تھا بلکہ ایک گہری سمجھ نہ آنے والی خاموشی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ حویلی کے سناٹے میں صرف ہواؤں کا شور تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں نفرت اور محبت، انا اور احساس سب ایک دوسرے میں ضم ہو رہے تھے۔ اشال کو پہلی بار لگا کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا طوفان آنے والا ہے جس سے بچنا اب ممکن نہیں۔ وہ وہاں نیچے چلی گئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خاموشی ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے اور وہ طوفان اس کی اپنی زندگی کی شروعات تھا۔ حویلی میں زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ ملازمین اپنے کاموں میں مصروف تھے، بیگم شہوار اپنی سماجی مصروفیات میں مگن تھی اور ایان شاہ اپنے بزنس کی سلطنت کو بڑھانے میں لگا ہوا تھا۔ مگر اس سب کے درمیان دو لوگ تھے جن کی دنیا ایک دوسرے کے گرد گھوم رہی تھی۔ ایک دن ایان نے اعلان کیا کہ وہ ایک بزنس پارٹی دے رہا ہے۔
گھر میں صفائی ستھرائی کا کام بڑھ گیا، ہر طرف ایک افراتفری سی تھی۔ ماسی صفیہ کی کمر کا درد بھی شروع ہو گیا تھا اور اب سارا بوجھ اشال پر تھا۔ اشال، تمہیں مہمانوں کے لیے ڈرنک سرو کرنی ہوگی۔ میں نے سب کچھ تیار کر دیا ہے، بس ٹرے اٹھا کر لے جانی ہے۔ ماسی صفیہ نے اسے سمجھایا۔ خالہ، میں تو نہیں جا سکتی۔ کیا کوئی اور نہیں ہے؟ اشال گھبرا گئی۔ کوئی اور نہیں ہے بیٹا، سب باورچی خانے میں مصروف ہے۔ تمہیں بس ٹرے لے کر جانی ہے اور واپس آ جانا ہے، کوئی تمہیں نہیں دیکھے گا۔ اشال کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے اپنے آپ کو تیار کیا، ایک سادہ سے لباس پہنا اور بالوں کو سمیٹ کر ایک جھوڑے میں باندھ لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کی طرف دیکھے۔ پارٹی شروع ہو چکی تھی، مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، حویلی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ اشال ٹرے لے کر ہال میں داخل ہوئی۔ وہ نظریں نیچے کر کے چل رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے میں موجود ہر شخص کی نظریں اس پر ہے۔ یہ لو، یہ ٹرے وہاں میز پر رکھ دو۔ ایک ملازم نے اسے ہدایت دی۔ وہ میز کی طرف بڑھی۔ وہاں ایان شاہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ کسی بات پہ ہنس رہا تھا۔ اشال نے جیسے ہی ٹرے رکھی، ایان کی نظر اس پہ پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے دوستوں کی باتیں اسے سنائی دینا بند ہو گئی۔ ایشل، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس کے دوستوں نے بھی مڑ کے دیکھا۔ ایک نوجوان نے ایان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ واہ ایان، یہ کون ہے؟ تمہارے گھر میں ایسی خوبصورت ملازمی کب سے آنے لگی؟ ایان کے چہرے پر غصے کی ایک لہر دوڑی۔ وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرے۔ یہ میری ملازمہ نہیں ہے، یہ ماسی کی بھانجی ہے، ایان نے سرد لہجے میں کہا۔ اچھا، مگر لگتی تو نہیں۔ وہ نوجوان ہنسا۔ ایان نے اسے گھور کے دیکھا۔ اپنی حد میں رہو۔ اس کا یہ رد عمل اشال کے لیے غیر متوقع تھا۔ اسے لگا تھا کہ ایان اس کا تماشا بنائے گا، مگر اس نے اس کا دفاع کیا۔ کیوں؟ اس کی انا نے اسے ایسے کرنے پہ مجبور کیا، یا پھر کچھ اور تھا جو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا؟ اشال نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر ایان نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، تمہیں یہیں رہنا ہے۔ صاحب، میرا کام ختم ہو گیا ہے، میں نے کہا نا، یہیں رہو۔ ایان نے اسے کونے میں کھڑا کر دیا۔ اشال کو لگا جیسے وہ ایک پنجرے میں قید ہے۔ ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا، کوئی حسد سے تو کوئی تجسس سے۔ اسے اپنا وجود بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر ایان اسے اپنے سے دور نہیں جانے دے رہا تھا۔ پارٹی کے اختتام پر جب مہمان جانے لگے تو ایان نے علیشا کا راستہ روکا۔ تم نے آج بہت ہی اچھا کام کیا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ ایشان نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی۔ صاحب، میں جاؤں اب؟ جاؤ۔ ایان نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اشال واپس کوارٹر میں آئی تو وہ ٹوٹ چکی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ ایان شاہ کے ساتھ اس کی زندگی کبھی بھی معمول پہ نہیں رہے گی۔ وہ اسے اپنی نظروں سے گھیر رہا تھا، اسے اپنی انا کے جال میں پھنسا رہا تھا۔ ماسی صفیہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیسا رہا بیٹا؟ اشال نے کچھ نہیں کہا، بس اپنی چارپائی پہ لیٹ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سب سچ ہے یا یہ صرف ایک برا خواب ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو وہ اس خواب سے کیسے نکلے گی؟ ایان شاہ اپنی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھاما ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو اسے بار بار اپنی طرف کھینچ ہے۔ وہ ایک معمولی ملازمہ ہے، اس کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مگر پھر بھی اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ہر وقت اس کے سامنے رہے۔ کیا یہ محبت تھی؟ نہیں، محبت تو بہت دور کی چیز تھی۔ یہ انا تھی۔ یہ ایک چیلنج تھا، ایک ایسی جنگ جو وہ خود سے ہار رہا تھا۔ حویلی کے اس تاریک کونے میں جہاں ملازمین رہتے تھے اور حویلی کے اس روشن حصے میں جہاں ایان رہتا تھا، دو دلوں کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی تھی جسے توڑنا دونوں کے لیے ناممکن تھا، اور اس دیوار کے پیچھے ایک ایسی سچائی چھپی ہوئی تھی جس کا سامنا کرنے کی ہمت ان دونوں میں نہیں تھی۔ اگلی صبح حویلی میں ایک عجیب سی خنقی تھی۔ رات کی پارٹی کا ہنگامہ تھم چکا تھا، مگر اس کے اثرات فضا میں اب بھی موجود تھے۔ اشال، جو رات بھر ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی، صبح سویرے ہی کچن میں موجود تھی۔ اس کے سر میں ایک ہلکا سا درد تھا جو اسے بار بار یاد دلا رہا تھا کہ وہ ایک ایسے امتحان میں مبتلا ہے جس کا انجام اسے معلوم نہیں تھا۔ بیٹا، تم جاؤ، تھوڑی دیر آرام کر لو، آج تم نے بہت کام کر لیا ہے۔ ماسی صفیہ، جو آج صبح سے ہی بخار میں مبتلا تھی، اپنی چارپائی پہ لیٹی کرا رہی تھی۔ خالہ، آپ فکر نہ کریں، میں بس ناشتہ تیار کر کے آتی ہوں۔ اگر میں نہ گئی تو بیگم صاحبہ شور مچائیں گی، اور آپ کو تو پتہ ہے وہ ایان صاحب سے شکایت کریں گی، اور پھر… ایشان نے بات ادھوری چھوڑ دی، مگر ماسی صفیہ اس کی خوشی کو سمجھ گئی۔ ایان شاہ کا نام سن کر ماسی صفیہ نے ایک گہری سانس لی۔ بیٹا، یہ آدمی
خدا جانے اس کے دل میں کیا ہے، کبھی تو لگتا ہے کہ وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا اور کبھی لگتا ہے کہ وہ تمہارے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے۔ اشال نے کوئی جواب نہیں دیا، بس چائے کی پتی ابالتے پانی میں ڈالی۔ وہ جانتی تھی کہ ماسی سچ کہہ رہی ہے۔ ایان کا رویہ بدل رہا تھا، وہ اب اسے صرف ایک ملازمہ کی طرح نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی تلاشی تھی جو اشال کو اندر تک ہلا دیتی تھی۔ وہ ٹرے تیار کر کے باہر نکلی، صحن میں دھوپ نکل آئی تھی، مگر حویلی کے دلان اب بھی سائے میں تھے۔ اسے ایان کے کمرے کی طرف جانا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش آج ایان کمرے میں نہ ہو تاکہ وہ سکون سے کام کر کے واپس آ سکے، مگر جیسے ہی وہ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچی اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اندر سے ایان کی آواز آ رہی تھی، وہ فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا تھا مجھے کل تک ہر حال میں رپورٹ چاہیے، وہ لڑکی کہاں سے آئی، اس کا پس منظر کیا ہے، مجھے سب جاننا ہے۔ یہ معمولی ملازمہ نہیں ہو سکتی، سمجھ گئی؟ اشال وہیں ٹھہر گئی، اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ایان اس کے بارے میں تحقیق کروا رہا تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ اس کی شک کے دائرے میں آ چکی تھی۔ اگر اسے حقیقت کا پتہ چل گیا تو اس کا تصور بھی اشال کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے مڑی اور بغیر ٹرے لیے اندر جائی، وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ سیدھی اپنے کوارٹر میں آئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ خالہ خالہ، وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ ماں سے صفیہ نے مشکل سے اٹھ کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا اشال، کیا ہوا بچہ؟ وہ تحقیق کروا رہا ہے، اس نے کسی کو فون کیا تھا، وہ میرے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ خالہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ ماں سے صفیہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ تمہارا مطلب ہے اسے شک ہو گیا ہے؟ ہاں مجھے یقین ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں ملازمہ نہیں ہوں۔ خالہ ہمیں ابھی جانا ہوگا۔ کہاں جائیں گی اشال؟ باہر نکلتے ہی وہ لوگ موجود ہوں گے جو تمہارے دشمن ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم یہیں رہیں، یہاں کم از کم اس گھر کی چار دیواری میں تم محفوظ ہو۔ ایشل نے سر پکڑ لیا، وہ کہاں جائے؟ وہ ایک ایسی آگ میں جل رہی تھی جس کا رخ اب اسے جلا سکتا تھا۔ اسی اسنا میں ایان شاہ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اسے وہیں رکنا پڑا کیونکہ اسے اپنی فائلیں نہیں مل رہی تھی۔ اس نے ملازم کو آواز دی، یہاں کوئی ہے؟ ملازمہ ڈرتی ہوئی آئی، جی صاحب، وہ فائل کہاں ہے جو میں نے میز پہ رکھی تھی؟ صاحب وہ تو ایشل لے گئی تھی۔ ایان کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، اچھا تو پھر وہ واپس کیوں نہیں آئی؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور تیزی سے ماں سے صفیہ کے کوارٹر کی طرف چل دیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو ہر وقت خوفزدہ رہتی ہے۔ اشال اندر بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک دروازے پہ زوردار دستک ہوئی۔ ایشل باہر آؤ، ایان کی بھاری آواز گونجی۔ ایشل کا دل بند ہونے لگا۔ ماسی صفیہ نے اسے اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے۔ کون ہے؟ ماسی نے باہر سے آواز دی۔ ماسی میں ہوں، ایشل کو کہو باہر آئے، مجھے اس سے کچھ پوچھنا ہے۔ ماسی صفیہ نے دروازہ کھولا۔ ایان سامنے کھڑا تھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ وہ کہاں ہے؟ صاحب وہ تھوڑی بیمار ہے، سو رہی ہے، ماسی نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ایان نے اندر جھانکا، ایشل ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ایان نے اسے دیکھا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ بیمار یا پھر ڈری ہوئی؟ ایان نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ ایشل نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ میں بیمار ہوں یا ڈری ہوئی؟ ایان اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ اس کی سانسوں کی آواز سن سکتی تھی۔ فرق پڑتا ہے کیونکہ تم اس گھر میں رہ کر مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ جھوٹ؟ ایان نے میز پہ رکھے کنگن اٹھائے۔ تمہارے پاس یہ کہاں سے آئے؟ یہ تو بہت ہی مہنگے ہے۔ اشال نے اسے دیکھا، یہ اس کے والد کی ایک آخری نشانی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ محفوظ ہے مگر ایان کی نظر سے کچھ نہیں بچ سکتا تھا۔ یہ میری خالہ نے کہیں سے لیے ہوں گے، مجھے نہیں پتا۔ ایان مسکرایا، یہ مسکراہٹ خطرناک تھی۔ تمہاری خالہ تو نہیں جانتی ان کی قیمت، یہ تمہارے ہیں، اگر میں نے خریدے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ ایشل نے اپنی ہمت جمع کی، وہ مزید جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ اگر آپ کو شک ہے تو آپ مجھ سے یہاں نکال کیوں نہیں دیتے؟ ایان تھوڑی دیر خاموش رہا، کیونکہ میں تجسس پسند ہوں اور مجھے یہ جاننے کا شوق ہے تمہارے پیچھے کون سا راز چھپا ہے۔ وہ پلٹا اور باہر جانے لگا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رکا۔ آج کے بعد میرے گھر میں آنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا انتظار نہیں کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ اشال کوارٹر میں اکیلی رہ گئی۔ اس کی سانسیں تیز تھی، وہ جانتی تھی کہ ایان اب رکنے والا نہیں ہے۔ وہ اپنی تحقیق جاری رکھے گا اور بہت جلد اسے سچ معلوم ہو جائے گا۔ اگلے 2 دن بہت ہی مشکل گزرے۔ ایان نے اشال سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ اب اسے دیکھتا مگر اس کی نظروں میں وہ پہلے جیسی دلچسپی نہیں تھی، وہ ایک ٹھنڈا سا غصہ تھا۔ اشال نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو اس سے اب ایان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مگر یہ خاموشی اسے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔
تیسرے دن ایان نے اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنر رکھا۔ اس نے خاص طور پر ماسی صفیہ کو کہا کہ آج رات کا کھانا وہ خود بنائے اور اشال کو بھی ساتھ کام کرنا ہوگا۔ اشال نے انکار کرنا چاہا مگر ماسی نے اسے اشارہ کر دیا کہ وہ خاموش رہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایان مزید غصہ کرے۔ رات کے کھانے کے وقت ڈائننگ ہال میں ایک عجیب سی رونق تھی۔ ایان اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہنس رہا تھا۔ اشال وہاں موجود تھی۔ وہ میز صاف کر رہی تھی۔ اس نے کوشش کی کہ وہ ایان کی طرف نہ دیکھے مگر اس کی دوستوں کی باتیں اسے سنائی دے رہی تھی۔ ایان، سنا ہے تم نے کوئی نئے پروجیکٹ شروع کی ہے؟ ہاں، کچھ کاروباری معاملات ہیں، ایان نے جواب دیا۔ اور تمہارے گھر میں کیا چل رہا ہے؟ وہ ملازمہ جو تم نے بتائی تھی؟ ایان کی نظر اشال پہ پڑی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک کام سے لڑکی ہے، بس کام کرتی ہے۔ اشال نے میز پہ پانی رکھا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ ایان نے گلاس پکڑنے کی بجائے اشال کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سب دوست خاموش ہو گئے۔ اشال نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر ایان کی گرفت مضبوط تھی۔ صاحب چھوڑے، اشال نے دبی آواز میں کہا۔ ایان اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ سب دیکھ رہے ہیں ایان، اس کے دوست نے ٹوکا۔ ایان نے ہاتھ چھوڑ دیا اور ایک گہری نظر اشال پہ ڈالی۔ جاؤ یہاں سے۔ اشال وہاں سے بھاگی۔ وہ باہر لان میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کیا چاہتا ہے۔ ایک طرف وہ اسے ذلیل کرنا چاہتا تھا اور دوسری طرف وہ اسے سب کے سامنے اس طرح، یہ کیا تھا؟ وہ ایان شاہ کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے لگا کہ اس حویلی میں اس کی زندگی اب ایک ایسی الجھن بن چکی ہے جس سے نکلنا ناممکن ہے۔ رات کا وقت تھا۔ اشال کوارٹر میں اکیلی تھی۔ ماسی صفیہ سو رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اسے سب کچھ سچ بتا دینا چاہیے؟ کیا اسے ایان سے کہہ دینا چاہیے کہ وہ کون ہے؟ شاید وہ اس کی مدد کر سکے، مگر نہیں۔ وہ ایان شاہ ہے۔ وہ کسی کا ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی انا کا پجاری ہے۔ وہ اسے اپنی مٹھی میں کرنا چاہتا ہے۔ اچانک اسے دروازے پہ دستک سنائی دی۔ اس نے گھڑی دیکھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ دستک دوبارہ ہوئی، اس بار زور سے۔ اشال نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ سامنے کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا تھا۔ وہ باہر نکلی تو اسے لان میں کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا مگر وہ آگے بڑھی۔ لان کے کونے میں ایان کھڑا تھا۔ وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ اکیلا تھا۔ آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ اشال نے پوچھا۔ ایان نے مڑ کے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ شاید پی چکا تھا۔ میں یہاں سگریٹ پی رہا ہوں۔ اس گھر میں میرا ہونا کیا جرم ہے؟ نہیں، مگر ایان اس کی طرف بڑھا۔ اشال پیچھے ہٹی۔ تم مجھے کیوں پسند نہیں کرتی؟ ایان نے اچانک پوچھا۔ اشال دھنگ رہ گئی۔ آپ کا رویہ ایسا ہے کہ کوئی آپ کو پسند کیسے کر سکتا ہے؟ ایان ہنسا۔ یہ ایک دردناک ہنسی تھی۔ میرا رویہ؟ تم نہیں جانتی کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کھویا ہے۔ ہر کوئی مجھے ایک رعب شخص سمجھتا ہے۔ کوئی میرے اندر کی آگ نہیں دیکھتا۔ اشال نے اسے دیکھا۔ آج وہ ایان شاہ نہیں تھا۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جو تنہائی کا شکار تھا۔ آپ کی زندگی میں جو بھی ہوا ہے اس کا غصہ دوسروں پہ نکالنا کہاں کا انصاف ہے؟ اشال نے ہمت کر کے کہا۔ ایان اس کے قریب آیا۔ اور تم بھی تو کسی چیز سے بھاگ رہی ہو۔ تمہاری آنکھوں میں وہ خوف میں نے دیکھا ہے۔ اشال خاموش ہو گئی۔ میں تمہیں نہیں جاننا چاہتا ہوں اشال، نہ ایک ملازمہ کے طور پر بلکہ ایک انسان کے طور پر، ایان نے کہا۔ اشال کو لگا کہ وہ پگھل رہی ہے۔ ایان کا یہ روپ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک ایسا انسان تھا جسے محبت کی ضرورت تھی مگر اشال اسے محبت نہیں دے سکتی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں قید تھی۔ میں آپ کو نہیں جان سکتی۔ ہم دونوں الگ دنیا کے لوگ ہیں۔ میں دیواروں توڑنا جانتا ہوں، ایان نے کہا، اور میں دیواروں بنانا جانتی ہوں، اشال نے جواب دیا۔ وہ وہاں سے مڑ گئی اور اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ ایان وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کسی ایسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے جو اس کی پہنچ سے باہر ہے مگر وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ حویلی میں خاموشی چھا گئی مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک نئی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اشال جانتی تھی کہ اب اسے اپنی شناخت چھپانا اور بھی مشکل ہوگا۔ ایان اس کے ارد گرد گھیرا ڈال رہا تھا۔ اگلے دن ایان نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ بہت ہی سنجیدہ تھا۔ اس نے ایک لفافہ دیا۔ یہ کیا ہے؟ اشال نے پوچھا۔ کھولو، ایان نے کہا۔ اشال نے لفافہ کھولا۔ اس میں کچھ دستاویزات تھی۔ وہ اس کے گاؤں کے بارے میں تھے، اس کے والد کے قتل کے بارے میں۔ اشال کا رنگ سفید پڑ گیا۔ یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ ایان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تھا نا، میں سب جانتا ہوں۔ تم سردار حاکم کی بیٹی ہو۔ تم اپنی جان بچا کر یہاں آئی ہو۔ اشال کی دنیا دہل گئی۔ وہ کرسی پر گر گئی۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ آپ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں گے؟ آپ مجھے میری دشمنوں کے پاس بھیج دیں گے؟ ایان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں یہ نہیں کروں گا۔ میں تمہیں بچاؤں گا۔ اشال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ آپ کو مجھ سے کیا فائدہ؟ ایان مسکرایا۔
شاید اس لیے کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے اور تمہیں دیکھنے کے بعد میں تمہیں کسی اور کے ہاتھوں میں برباد ہونے نہیں دے سکتا۔ اشال کو لگا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ یہ ایان شاہ نہیں تھا، یہ کوئی اور تھا۔ یہ وہ ایان تھا جو اس کے دل میں جگہ بنانا جانتا تھا۔ لیکن میرا کیا ہوگا؟ تم میری حفاظت میں رہو گی اس گھر میں میرے نام کے ساتھ، ایان نے کہا۔ اشال نے اسے دیکھا۔ کیا وہ اپنی آزادی اس قیمت پر بیچ رہی تھی؟ ایان کی حفاظت؟ کیا وہ واقعی اس پہ بھروسہ کر سکتی تھی؟ آپ کو کیا چاہیے مجھ سے؟ ایان نے ایک لمبی سانس لی۔ مجھے تم چاہیے ہو، تمہارا ذات، تمہاری سچائی۔ اشال خاموش رہی۔ اسے لگا کہ وہ ایک ایسے اندھارے میں داخل ہو رہی ہے جہاں روشنی کا نام و نشان نہیں، مگر شاید اس اندھیرے میں اسے وہ سہارا مل جائے جس کی اسے تلاش تھی۔ حویلی میں ایک نیا طوفان آنے والا تھا۔ اشال کی سچائی سب کے سامنے آ چکی تھی، مگر اب وہ سچائی اسے آزادی نہیں بلکہ ایک نئی قید میں ڈال رہی تھی۔ ایان شاہ کی قید، جس میں محبت تھی، انا تھی اور ایک ایسی کہانی تھی جو اب شروع ہونے والی تھی۔ ایان نے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جیت گیا ہے۔ اس نے اس لڑکی کو پا لیا تھا جس کے لیے وہ تڑپ رہا تھا، مگر کیا وہ واقعی جیت گیا تھا یا وہ خود بھی اسی قید کا حصہ بن چکا تھا؟ اشال نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑا لیے۔ میں آپ کو کل جواب دوں گی، میں تمہارا انتظار کروں گا، ایان نے کہا۔ اشال وہاں سے باہر نکل گئی۔ باہر موسم بدل رہا تھا، ہوا چل رہی تھی جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی اب ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ وہ اپنی شناخت چھپا کے جی رہی تھی، مگر اب اسے اپنی شناخت کے ساتھ جینا تھا۔ ایان کی بیوی بن کر کیا یہ ایک اچھا فیصلہ تھا؟ اسے نہیں معلوم تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ دشمن اس کے پیچھے تھے اور ایان شاہ واحد دیوار تھا جو ان کے اور اس کے درمیان کھڑی تھی۔ وہ حویلی کے لان میں چلتی رہی۔ اسے اپنی زندگی کے وہ تمام خواب یاد آئے جو وہ اپنے والد کے ساتھ دیکھا کرتی تھی۔ وہ خواب اب بکھر چکے تھے، مگر شاید نئے خواب بننے کا وقت آ گیا تھا۔ ایان شاہ کے خواب، کیا وہ ایان کے خوابوں کا حصہ بنے گی یا وہ اپنے خوابوں کو ایان کے سپرد کر دے گی؟ یہ سوال اب اس کی زندگی کا مرکز تھا۔ حویلی کی کھڑکیوں سے روشنی آ رہی تھی۔ اشال نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے چمک رہے تھے۔ شاید وہی ستارے اس کی زندگی میں روشنی لائیں گے۔ وہ امید کی ایک کرن لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اگلی صبح ایان نے اسے ڈرائنگ روم میں باہر بلایا۔ وہ پرسکون تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو کسی طوفان کے آنے کا پتہ دے رہی تھی۔ میں نے تمہارا انتظار کیا اشال، ایان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اشال نے کانپتی آواز میں پوچھا، کیا آپ واقعی یہ کر سکتے ہیں؟ میری چچا، انہوں نے میرے والد کو مارا ہے، میری جائیداد پر قبضہ کیا ہے۔ وہ بہت طاقتور ہے، آپ کو نہیں پتہ وہ کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ ایان مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں کوئی ہمدردی نہیں بلکہ ایک ٹھنڈا عزم تھا۔ وقت کا مقابلہ طاقت سے کیا جاتا ہے اشال، وہ جو کچھ بھی ہے اب میرے سامنے کچھ نہیں ہے۔ میں نے تمہارے والد کے قتل کے ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دیے، اور تمہارے چچا، انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے کس سے پنگا لیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تم مر چکی ہو یا غائب ہو گئی ہو، لیکن بہت جلد انہیں پتہ چلے گا کہ تم زندہ ہو اور میرے ساتھ ہو۔ ایان نے اپنا فون اٹھایا اور کسی کو حکم دیا۔ ایان نے اپنی پوری طاقت کا استعمال کیا۔ اس نے پرانے ملازمین کو ڈھونڈا، پولیس کے ان افسران کو خریدا جنہیں اس کے چچا نے چپ کروایا تھا، اور ہائی کورٹ سے لے کر مقامی تھانے تک ہر جگہ اپنے اثر و رسوخ کا جال بچھا دیا۔ ایان اسے اپنے ساتھ لے کر شہر کے ایک پرانے بنگلے پر گیا۔ وہاں اشال کے چچا اور ان کے ساتھیوں کو بٹھایا گیا تھا۔ جب اشال نے اپنے چچا کو پولیس کی گاڑیوں میں ہتھکڑیوں پہنے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ وہی چچا تھا جنہوں نے اس گھر سے نکال دیا تھا۔ آج وہی چچا ایک معمولی مجرم کی طرح ایان کے سامنے کانپ رہی تھی۔ ایان نے اشال کا ہاتھ تھاما۔ ان سے کہو اشال، جو کہنا ہے کہو، اب وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اشال آگے بڑھی۔ اس کی آواز میں وہ ڈر نہیں تھا جو 3 دن پہلے تھا۔ آپ نے میرے والد کو مارا، میری ماں کو تڑپایا اور مجھے ایک ملازمہ بننے پہ مجبور کیا۔ آپ کو لگتا تھا کہ آپ جیت گئی ہیں؟ آج آپ کی ہار کی شروعات ہے۔ پولیس نے انہیں لے لیا۔ ایان نے قانونی کارروائی مکمل کی اور چند دنوں میں ہی اشال کے والدہ کی جائیداد اور ان کی عزت سب کچھ واپس آ گیا۔ اخباروں میں اشال کا نام سردار حاکم کے وارث کے طور پر شائع ہوا۔ جب سب کچھ ہو گیا تو ایان اسے اسی حویلی کے ٹیرس پر لے گیا۔ رات کا وقت تھا، شہر کی روشنیاں نیچے چمک رہی تھی۔ اب تم آزاد ہو اشال، تمہارے پاس تمہارا گھر ہے، تمہاری عزت ہے، اب تمہیں میری ضرورت نہیں ہے، تم چاہو تو جا سکتی ہو، ایان نے سنجیدگی سے کہا۔ اشال نے اس کی طرف دیکھا۔
ان دونوں میں ایان کا جو روپ اس نے دیکھا تھا وہ صرف ایک بزنس مین کا نہیں بلکہ ایک ایسے محافظ کا تھا جس نے اپنی انا کو کچل کر اس کے لیے جنگ لڑی تھی۔ میں کہاں جاؤں گی؟ ایشان نے نرمی سے کہا۔ آپ نے مجھے صرف آزادی نہیں دی، آپ نے مجھے زندگی دی ہے۔ ایان، میں آپ کی ہوں اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے ایشال کو قریب کیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ ان کی محبت کا وہ لمحہ تھا جہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اگلے ہفتے حویلی میں نکاح کی تقریب تھی۔ یہ کوئی معمولی تقریب نہیں تھی۔ ایشال جو کبھی ملازمہ کے روپ میں کچن کے کونے میں چھپتی تھی، آج اسی حویلی کی دلہن تھی۔ اس نے سفید اور سنہرے رنگ کا جوڑا پہنا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسی وقار تھی جو صرف ایک سردار کی بیٹی کے پاس ہوتی ہے۔ مولوی صاحب نے جب نکاح پڑھایا تو ایان نے جب قبول ہے کہا تو اس کی آواز میں ایک ایسی گہرائی تھی کہ وہاں موجود ہر شخص خاموش ہو گیا۔ ایشال کی باری آئی تو اس نے شرم اور خاموشی کے ملے جلے احساس کے ساتھ دھیمی آواز میں 3 بار اقرار کیا۔ اس کے بعد اس کا منظر ایک خواب جیسا تھا۔ مہمانوں نے مبارکباد دی۔ ماسی صفیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کہ اس کی بیٹی جیسے ایشال کو وہ مقام مل گیا جس کی وہ حقدار تھی۔ ایان کا کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ایشال بستر کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ ایان اندر آیا، دروازہ لاک کیا اور آہستہ آہستہ ایشال کی طرف بڑھا۔ اس نے ایشال کے پاس بیٹھ کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ایشال کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ ایان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آج سے تم صرف میری نہیں، میری روح کا حصہ ہو، ایان نے سرگوشی کی۔ ایشال نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور آپ میری انا کو شکن مٹا چکے ہیں، اب صرف محبت باقی ہے۔ ایان نے آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ یہ ایک ایسا احساس تھا جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ کمرے کی مدھم روشنیوں میں ان کی محبت کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ ایان نے ایشال کی پیشانی کو چوما، پھر اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے مکمل احساس دلایا کہ اب وہ محفوظ ہے۔ ان کے درمیان وہ دیواریں جو انا اور سماجی رتبوں نے کھڑی کی تھی اب ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ ایان کی محبت میں وہ شدت تھی جو کسی بھی طوفان کو روک سکتی تھی، اور ایشال کی سپردگی میں وہ سکون تھا جو ایان کی روح کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر گیا۔ رات کا اندھیرا محبت کی چادر میں لپٹ چکا تھا۔ باہر حویلی خاموش تھی، لیکن ان کے اندر ایک نئی دنیا جنم لے رہی تھی۔ وہ اب 2 الگ انسان نہیں تھے بلکہ ایک مکمل وجود تھے۔ ایان شاہ جو کبھی خود کو دنیا کا مالک سمجھتا تھا، آج ایشال کے قدموں میں اپنا سب کچھ ہار کر بھی خود کو فاتح محسوس کر رہا تھا۔ اور ایشال جو اپنی شناخت کھو چکی تھی، اب اپنے محبوب کے ساتھ اپنی ایک نئی زندگی کی خوشگوار شروعات کر رہی تھی۔